सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के पसंदीदा तरीन कह दूं तो गलत नहीं होगा, बल्कि पीटीआई के लिए भी अहम तरीन कह दूं तो भी गलत नहीं। तरीन ये पसंदीदगी तरीन साहब के लिए बाइस एजाज़ होगी, लेकिन बैक वक्त ये पसंदीदगी उनके लिए मुश्किलात का बाइस भी है। वो कैसे? वो इस तरह से कि वज़ीर आज़म का ये एतमाद जीतने की ख्वाहिश और कोशिश हर पार्टी रहनुमा करता होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाजी हर बार जहांगीर तरीन ही ले जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले बात माने ना माने, हकीकत यही है कि पार्टी के अंदर ही जहांगीर तरीन की मुखालिफत करने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे जहांगीर तरीन को अहमियत देने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती रही है, लेकिन बात नहीं बनी। हर अहम मौके पर, हर अहम काम के लिए, हर खुसूसी मिशन के लिए खान साहब की नज़र इंतखाब पड़ी तो सिर्फ जहांगीर तरीन पर। अभी हुकूमत और इत्तेहादियों में जो रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, उस बिगड़ी को बनाने, रूठों को मनाने के लिए भी जहांगीर तरीन को ही मैदान में उतारा गया। आपको याद है जब अख्तर मेंगल नाराज़ हुए तो तरीन साहब भी मनाने पहुंचे थे। खालिद मकबूल सदीकी से कराची और इस्लामाबाद में मुलाकातें भी तरीन साहब के ही हिस्से में आई, उन्हीं को नसीब हुआ उनको। इसी तरह चौधरी बरादरान को मनाने का मिशन भी तरीन साहब के सपुर्द ही था, लेकिन जाने फिर क्या हुआ कि तरीन साहब इंतहाई खामोशी से साइड पर हो गए। इस पर भी बड़ी अफवाहें फैली, बड़ी रूमर्स। किसी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आटे और चीनी के बहरान की वजह से जहांगीर तरीन से नाराज़ हो गए। एक कहानी ये मशहूर हुई कि अहम पार्टी रहनुमा के एतराज़ात पर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को इस मिशन से अलग कर दिया, लेकिन आज फिर सारी अफवाहों का खात्मा हो गया। आज जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बनी गाला में मुलाकात हुई। सियासी पंडित इस मुलाकात को इख्तिलाफात अगर कोई थे तो इसका खात्मा करार दे रहे हैं। सियासी पंडित कहते हैं कि अगर इख्तिलाफात थे तो हम इस मुलाकात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़त्म हो गई है। अब इसे जहांगीर तरीन की वापसी भी कहा जा रहा है। सियासी पिच पर वापसी के बाद जहांगीर तरीन अब करते क्या हैं, इसका पता आने वाले चंद दिन में चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो पहली अवाम को, अगर मैं कहूँ कि नाको चने चव्वारी तो गलत नहीं होगा, अब कानों से धुएं भी निकाल कर रख देगी, ख़तरनाक हद तक अवाम के लिए, बल्कि खौफनाक तरीन चीज़ कह दूँ तो गलत नहीं होगा। महंगाई, जिसको ये तरीन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। वैसे तो उनके पास हर मसले का हल है, कहा जाता है तरीन साहब के पास। महंगाई खौफनाक तरीन चीज़ है अवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात का वक्त आ पहुंचा है। फरवरी से IMF का वफ़द पाकिस्तानी टीम के साथ पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा, जो ठीक 13 फरवरी को मुकम्मल हो जाएंगे। इस अरसे के दौरान अगली यानी तीसरी सहमाई के लिए हुकाम के साथ बेंचमार्क्स तय किए जाएंगे, जिन्हें फिर बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के बोर्ड को पेश किया जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूँ, कर्ज़ की ये किस्त इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबे होंगे। अब हुकूमत डू मोर कैसे करेगी, ये है सवाल। अब ये जो तमाम सवालात हैं, इनकी गुत्थी सुलझाने के लिए मैं मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। इन सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकती हूँ। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब वार्म वेलकम। और सेनेटर मियाँ अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जनरल अमजद शोएब साहब, आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं? ये वैसे बाकी जहांगीर तरीन साहब जो है कहते हैं भी जादू की छड़ी है इनके पास, और बाकी जी इमरान खान साहब का जो इंतखाब है या नजर इंतखाब है वो जाके तरीन साहब पे क्यों ठहरती है, और बाकी अंदर के लोग वाकई इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं तरीन साहब और इमरान खान साहब की ये जो कुर्बत है, ये ताल्लुक है, या उनका उन पर जो एतमाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एतमाद भी है और एक पुराना ताल्लुक भी है, और हुकूमत साजी में जहांगीर तरीन साहब ने बहुत हेल्प की। ये जो कोलिशन बनी वो भी मेरा ख्याल है उन्हीं की मेहनत से, और बड़ी भागदौड़ उन्होंने की। अपना हवाई जहाज़ उनका था जो इस्तेमाल करते थे, और बड़ी जल्दी मुख्तलिफ जगहों पर जा पार्टियों को कॉन्टेक्ट करते रहे। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है इमरान खान को उनके खलूस पे कोई शक नहीं है। वो समझते हैं कि हुकूमत में लाने के लिए जहांगीर तरीन ने बहुत कोशिश की है। जो मसला आया था दरमियान में वो ये कि जो ये
ہم مافیاز کی بات کرتے ہیں کہ جناب شوگر مافیا اور گندم مافیا، یہ پچھلے دنوں جو شوگر کا ایک بحران کھڑا ہوا اس میں کچھ لوگوں نے شک و شبہات لگائے کہ جناب یہ جہانگیر ترین صاحب کے کوئی اس میں وہ بھی شامل ہیں اس کام میں. تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا حکومتی سرکل میں تنقید بھی ہوئی، اور لازمی بات ہے کہ بے شک کوئی اور ہوں اس میں بحران میں شامل کئی اور لوگ ہوں گے، لیکن ساری انگلیاں چونکہ حکومت سے تعلق ہے تو انہی کے اوپر اٹھتی رہی. اس سے کچھ تھوڑی غلط فہمیاں تھیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا بھی کہ میرے بارے میں عمران خان کو غلط رپورٹس دی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب آج ملاقات ہوئی تو کچھ وضاحتیں بھی کی ہوں گی، اپنی پوزیشن کلیئر کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نئی اسائنمنٹ بھی لی ہوگی. جیسے اتحادیوں کے ساتھ معاملہ فہمی ہے، ابھی آج چینی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، گیس کی قیمت بڑھانے کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خیال ہے مشاورت تو وہ انہی حد سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تجربہ ہے سیاست کا بھی اور حکمرانی کا بھی، حکومتوں میں رہے ہیں پہلے بھی. تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک اعتماد بھی ہے اور تجربہ بھی ان کا ہے. تو وہ لازمی بات ہے کہ عمران خان کے لیے ایک آسان حل یہی ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے. پھر یہ کہ ان کے ذاتی اپنا، چونکہ حکومت میں ڈائریکٹ وہ نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی ایسا، تو اس آدمی کا کوئی ڈائریکٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرسٹ بھی ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کے لیے ایک معاون کے طور پہ موجود ہیں. ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی وزارت حاصل کرنی ہے یا کوئی حقیقتاً تو جہانگیر ترین کیونکہ ماہر ہے تو وہ تو ان کو جا کے آرام سے گھر بیٹھ جانا چاہیے. اگر وہ بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے، وہ اسی مفاد کے لیے کہ عمران خان کی ہیلپ ہو جائے تو اپنی دوستی نبھا رہے ہیں. سو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ عمران خان کا اعتماد ان پہ موجود ہے اور وہ یہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی میاں عتیق صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کی جماعت بھی ناراض ہوتی ہے، پھر مان جاتی ہے، پھر اٹھنے منانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ لوگوں کی جانب سے واقعی زیادہ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں یا واقعی آپ لوگوں کی نہیں سنی جاتی ہے؟ ذرا آج آپ سمجھائے گا. جی فضا، بہت شکریہ. ایکچولی شاید یہ کہنا کہ ہماری جماعت ناراض ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے، ایکچولی یہ معاملہ ہے اصولی موقف کا. اور بالخصوص اگر ہم یہ اس والے اب معاملے کی بات کریں تو وہ تو بڑا واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی والوں سے وعدے کیے تھے، ہم تو ان کو وہی یاد کرا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ نے کراچی والوں سے کچھ وعدے کیے، الیکشن کے بعد آپ تشریف لائے، آپ کی ٹیم بھی آئی، ان لوگوں نے بھی وعدے کیے، لیکن وہ وعدے کہاں گئے؟ ایکچولی ابھی جو خالد مقبول بھائی کا ذکر آیا، انہوں نے جو منسٹری چھوڑنے کی بھی بات کی، اس وقت میں بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے ایک چیز یہ کہی تھی کہ دیکھیے میں کیسے ان بچے بچیوں کو فیس کروں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب وہ آ کر ہمیں پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب نے ایک یونیورسٹی حیدرآباد کا اعلان کیا، آج وہ یونیورسٹی کاغذوں میں بھی نہیں ہے. تو جب یہ بات آتی ہے سامنے تو پھر ضرور حیدرآباد کی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دیے وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جو پرومس پی ٹی آئی نے بالخصوص جو وزیر اعظم صاحب نے کیے ان کو وہ پورا کریں. نہ تو ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے کسی قسم کا، کسی بھی ایم این اے کا، سینیٹر کا، کسی ہمارے ذمہ دار کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی لڑائی ہے. یہ تو ایک موقف کی بات ہے، ایک پرومس کی بات ہے، کراچی والوں سے جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا اس کی بات ہے. جی اچھا میاں عتیق صاحب، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے یا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پھر بلاول پر اعتماد کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، ایسا قطعی طور پر رابطہ کمیٹی نے قطعی طور پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم یہی کہتے آئے ہیں، اور ابھی بھی 2 روز قبل بھی میں اسمبلی میں اٹ واز آن ٹیوزڈے، اور میں نے بآواز بلند یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی کی حیثیت میں کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ ہم انہیں یاد کراتے رہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے کراچی والوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور چونکہ ہم کراچی والوں کی آواز ہیں اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان کے حق دلا کر رہیں. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے جی. امان اللہ کانورانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. امان صاحب آپ ماہر قانون ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب بھی کوئی کیس کھلتا ہے, خاص طور پہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, کیونکہ عمران خان صاحب نے بار بار نعرہ لگایا احتساب ہوگا, کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب جب بھی کسی کا کیس کھلتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سازش ہو رہی ہے, انتقامی کارروائی ہے. نیب کی بات کریں, نیب ایک ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن چیئرمین نیب کو آ کے بار بار صفائیاں دینی پڑتی ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے جی نیازی نیب گٹھ جوڑ, جو کہ بڑی غلط بات ہے. تو آپ بطور ماہر قانون کیسا فیل کرتے ہیں کہ قانون جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے کورٹس ہیں, یا اگر ہم نیب کی بات کریں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, احتساب کا ادارہ ہے, ان کو جب کنیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو بائسڈ کر دیا جاتا ہے, جانبدار کہہ دیا جاتا ہے, تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو آپ باتیں فرما رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی طرف سے آوازیں نکالتا ہے یا نکالتی ہے. تو یہ جب ان کا کوئی بھی ہو, کسی کے اوپر کوئی بات آ جائے تو اس کے اوپر خلاف بات کرتے ہیں. اب جب محبتوں اور شفقتوں کی دریا بہہ رہے ہیں, سب کے بیل ہو رہے ہیں, ضمانت ہو رہی ہیں, اب تو ان کو عدالتوں پر اعتماد ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب پہلے بھی عدالت نے اگر کسی کیس کا کاغذ لیا اور نیب نے کوئی اگر کارروائی کی قانون کے مطابق, وہ بھی درست تھا. اور اب اگر جن کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں قانون کی نظر میں درست ہے. بہرحال ہمارا مسئلہ یہ ہے, کم سے کم میں بحیثیت شہری یہ ضرور چاہوں گا کہ جیل کرنے سے, کسی کو بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. جیل کرنے کے لیے اور بھی کئی قوانین ہمارے پاس موجود ہیں. نیب کا قانون ریکوری کے لیے سخت سے سخت ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے. بدقسمتی سے اب تک جو نیب کا کارکردگی جو نظر آئی ہے, جو پچھلے دنوں میں نے دیکھا جی 4 ارب روپے جو ہے وصول کیے نیب پنجاب نے, تو اگر اس 4 ارب کے روپے پچھلے 4 سال میں وصول کیے ہیں تو آج تو میں سمجھتا ہوں کتنی معیشت کو نقصان پہنچا ہے, کتنا ایڈمنسٹریشن کمزور ہوا ہے, کتنا لوگوں کے اندر سیاسی خلفشار پیدا ہوا ہے. اگر رزلٹ یہ ہے اور اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے, نیب کے اپنے افسروں کا کتنا خرچہ ہے, کتنا بوجھ ہے اس ملک پر, اس سب کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے نظر یہ آتا ہے آؤٹ پٹ نیب کچھ نہیں دے رہا ہے. میری نظر میں یہ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے کہ جتنے رقم کا ڈیمانڈ اس کے اوپر ایلیگیشن ہے اتنا ہی اس سے وصول ہونا چاہیے. اگر وہ وصول نہیں ہو پاتا ہے, نیب ثابت نہیں کر سکتا ہے, تو یہ اس کا مطلب نیب کی ناکامی ہے اور نیب اداروں کو خراب کر رہا ہے, سیاست کو بھی خراب کر رہا ہے اور اداروں کو بھی, عدالت کو بھی, وقت بھی ضائع کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نیب کے اندر ایک اصلاحات کی ضرورت ہے, اس کے اندر ایسا میکنزم ہو, ایسا قانون ہو جو زیادہ سے زیادہ ریکوری ہو اور کسی کے اوپر بلیم نہ آئے, جو ریاست کا پیسہ ہے وہ افراد سے واپس لیا جائے. ٹھیک ہے جی, واپس سے مجھے یاد آیا آپ نے کہا ریکور ہو. اچھا کوئی بیمار ہو کے بھی جب چلا جائے جنرل صاحب, اور پاکستان میں اتنی خدمت کرنے کے دعوے دار لوگ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہ بنا سکیں, کچھ ہفتوں کی مہلت لے کے ان کو بھیج دیا جائے, چلے جائیں بیماری کا بہانہ کر کے, نہ وہاں پہ سرجری ہو, نہ وہاں پہ آپریشن ہو, نہ وہاں پہ وہ آئی سی یو میں ہو, اور پھر بھی واپس نہ آنا چاہے, ایسے بندے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں فضا, ظلم تو یہ ہے کہ ایک سزا کاٹتا ہوا آدمی, اس کو جس طرح اس کی بیل ہوئی اور باہر بھیجا گیا, کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے, جیل کے اندر ہے, بیمار ہو گیا, تو اس کو ہاسپٹل میں منتقل کرتے ہیں, لیکن باہر اس کے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں, وہ قیدی رہتا ہے, لیکن اس کو علاج معالجے کی ساری سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. یہاں تو کچھ سسٹم ہی الگ ہے کہ ضمانتیں بھی ہو گئیں, چلے گئے, سزا کدھر گئی جو دی گئی تھی. تو یہ ایک ہی مقدمہ ہے جس میں سزا ہوئی تھی, وہ بھی آپ نے دیکھا اس کا کیا حشر ہوا. لیکن باقی تو میگا کیسز جتنے بھی ہیں ان میں یہ پورا سسٹم جو ہے یہ کرپٹ اور چور آدمی کی اتنی مدد کرتا ہے, اس کے لیے اتنا موافق ہے کہ کوئی سزا دینے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر عاصم کا کیس دیکھ لیں, شرجیل میمن کا دیکھ لیں, راجہ پرویز اشرف کا دیکھ لیں, اور یوسف زا گیلانی صاحب کے, یہ کیسز ہیں جو سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح ختم ہو جائیں گے, ان کے کاغذ گم ہو جائیں گے, ان کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں پیچھے رہے گا, یا حکومت ان کی آ جائے گی تو ویسے ہی یہ غائب کر دیں گے ساری چیزیں. زرداری صاحب کے کیس تھے, ان میں بھی فوٹو کاپیاں لگا کے تو ختم کر دیا. وہ ہمارے سر پہ روز احسان کرتے کہ جی مجھے 11 سال جیل میں رکھا تو کیا نکلا, کوئی ثبوت نہیں. بھائی ثبوت تو یہی تھے جو واجد شمس الحسن چوری کر کے لے گیا. یہاں تو آپ نے فوٹو کاپیاں چھوڑی, جو عدالتوں میں گئیں تو ان کو نے بری کر دیا.
عدالت کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ جناب آپ ان کو کہیں کہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہی لے کے آئیں کہیں سے، وہ بھی نہیں کہا، وہ سیدھا سیدھا فارغ کر دیا جی کیس ختم. اور یہی حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں ہوا. حدیبیہ پیپر مل کا کیس آپ کرپشن کی ماں، وہ ان تمام جو آپ پاناما میں کیسز دیکھتے ہیں جو کچھ بھی تھا، اگر اس کے ثبوت ہیں تو وہ حدیبیہ پیپر مل میں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ 1993 میں یہ شریف فیملی نے وہ اپارٹمنٹ گروی رکھے اور اس کے اگینسٹ قرضہ لیا انگلینڈ سے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 1996 ہم نے 2006 میں خریدے تھے. یعنی سارا جھوٹ، اور کوئی عدالت نہیں پوچھنے والی، بلکہ عدالتیں تو مدد کرنے والی ہیں کہ وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے اس کو گول کر دیا. بھئی قوم کا پیسہ ہے بھائی، قوم کا پیسہ، خدا پہ رحم کرو، خدا کی طرف سے کوئی رحم کرو ہمارے اوپر کہ آپ چھوٹی چھوٹی قانونی مشغالیاں دے کے تو اس کے آڑ میں آپ کیس ختم کر دیتے ہیں. یہ ظلم جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان بھی اپنے سر پہ ہاتھ مارے گا، کیونکہ نہ وہ پیسہ نکلوا سکتا ہے، نہ کسی کو سزا دلوا سکتا ہے. یہاں سارے کرپٹ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ بار بار صرف دعوے کرتے رہیں گے کہ میں احتساب کروں گا، کسی بھی طرح کروں گا. ٹھیک ہے میاں عتیق صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو IMF کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ حکومت ڈو مور کیسے کرے گی میاں صاحب؟ یعنی سیدھی سیدھی مہنگائی کا بوم گرے گا عوام کے اوپر؟ میاں عتیق صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید میاں عتیق صاحب مجھے نہیں سن پا رہے. امان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا آپ سن پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میاں عتیق صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ IMF کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ ہے. اب ہماری جو حکومت ہے، یہ PTI کی گورنمنٹ ہے، یہ ڈو مور کا مطالبہ پورا کیسے کرے گی؟ مطلب اب جو ہے قربانی کا بکرا عوام ہی بنے گی، مہنگائی بوم عوام کے اوپر ہی گرے گا؟ جہاں پر بھی ہم اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو دنیا میں جہاں بھی IMF گئی ہے، IMF نے یہی کام کیا ہے. IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت سارے اداروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کرنا ہوتا ہے. اب یہ تو جو ہمارے قومی لیڈر ہیں، جو وقت کے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو یہ بات سوچنا پڑے گا. میرا تعلق چونکہ انڈسٹری سے ہے، ٹرسٹ می اس وقت میں جو لارج سکیل مینوفیکچرر ہیں ان کا حال اتنا خراب ہے کہ دنیا کے تمام ادارے، ہر طرح کے انڈیکیٹر جو ہیں، نہ ہماری اس وقت میں کاشتکار میں ہے، کاشتکار خوش ہیں، نہ ہمارے بزنس مین خوش ہیں، نہ عام لوگ خوش ہیں. اس اوپر سے میں آج اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہی صبح میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، مجھ تک کوئی انفارمیشن آئی ہیں کہ آپ چند روز میں، چند ماہ میں ہی آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کے یا تو فوراً پہلے ایک جمپ آئے گا ڈالر میں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تو ہم کہیں 15 سے 20% اور ڈی ویلیویشن دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آج عام عوام کے لیے زندہ رہنا کتنا محال ہے، انڈسٹری چلانا کتنا مشکل ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کون سے اکانومسٹ ہیں، کون سے لوگ ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کو وہ اوبلائز کرنے جا رہے ہیں، کون لوگ مال بنا رہے ہیں. تو اس وقت میں یہ صرف معاملہ اتحادیوں کا نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور عام لوگوں کی جو زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے کچھ کرے. جی ٹھیک ہے جی. امان اللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے. بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرے عام پھانسی دینے کی جو قرارداد منظور ہوئی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری بات، جو کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ منظور نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، میں اس پر آؤں گا، مگر ساتھ میں ایک تھوڑا میں کمنٹ کروں گا. امجد شعیب صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کہ حدیبیہ کیس کے اندر جو ہے ٹیکنیکل موشگافیوں کے ذریعے لوگوں کو بری کیا گیا، میں اس کو تائید کرتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جب فائدہ دینے پر آتی ہیں تو 10 سال زائد المیعاد کیس کو جو میاں نواز شریف صاحب جن کو سزا ہوئی تھی، صحیح ہوئی یا غلط، اس عمر قید ہوئی تھی ان کو، اور وہ خود سعودی عرب تشریف لے گئے تھے اور وہاں رہے. 10 سال کے بعد جب تشریف لائے، بغیر اپیل کیے سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے ان کو رعایت دی،
نہ اس نے پہلے اپیلیٹ فورم پہ کوئی رجوع کیا تھا، نہ انہوں نے کوئی درخواست دی تھی، ان کو فرمائشی پروگرام کے طور پر بری کر دیا گیا. اور جب اس کے خلاف ایک کیس آیا جو ریاست کا کیس تھا، جو حدیبیہ کیس میں سمجھتا ہوں کسی فرد کا نہیں، یہ 22 کروڑ کے عوام کا کیس تھا جس کے اندر کرپشن کی بات تھی، اس کو کسی نے کوئی رعایت نہیں دی. یعنی دونوں طرف سے زائد المیعاد کیس ہو، نوازی کو فائدہ دینا ہو تو ہماری عدالتیں دیتی ہیں، جب اس کو فائدہ دینا ہو کرپشن کیس میں تب بھی فائدہ دیتی ہیں. یہ دونوں صورتوں میں کم سے کم ہم قانون کے طالب علم حیثیت سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ریاست کے دولت کو میرے سوال کی طرف ذرا پلیز آئیے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے. بالکل بالکل میں سمجھ، دیکھیں قانون ہے، اس کو سرعام ہو یا اندرون خانہ ہو. بہرحال سرعام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تذلیل ہے انسانیت کی، تو میں سمجھتا ہوں جرم کو روکنا چاہیے، تذلیل نہیں کرنی چاہیے. تو جرم کو روکنے کے لیے جو جتنی سزا دی جائے، جو جرم وہ کرتے ہیں، کیا وہ والا جرم جو ہے وہ انسانیت کے زمرے میں آتا ہے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ وہ تو جانور سے بھی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں، سزا دیں معصوم بچوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کو جتنا مرضی ہے سزا دیں. جن لوگوں نے مخالفت کی شاید ان کے پیش نظر یہ بات ہوگی، ورنہ تو جانور کو سزا دینے کے لیے پھر انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان نما تو ہے ہی نہیں میری نظر میں. سر ٹھیک ہے، اگر قوم اس پر خوش ہے اور پارلیمنٹ منظور کرتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا. عتیق صاحب آپ کا کامنٹ ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. جی میں نے عرض کیا کہ اس پر اگر پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے اور اجتماعی وزڈم یہی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کئی جگہوں پر یہ سرعام سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پیدا. ٹھیک ہے جی، میاں عتیق صاحب آپ کا اور امان اللہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک پہ جانے، بریک سے آنے کے بعد جنرل ہم ساتھ موجود ہوں گے، بات کریں گے ہم بھارت کے اور جواب دیں گے نریندر مودی کو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میرے ساتھ موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. اب ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے، جیسے کہ مونٹاج دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. جنرل صاحب، بھارت میں دیکھتی ہوں کہ جی ووٹ لینے کا سب سے بڑا فارمولا مسلمانوں پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھیں. بڑا لیڈر بھارت میں کون کہلوائے گا؟ تعریفیں زیادہ سے زیادہ کون سمیٹے گا؟ جو مسلمانوں پر ظلم کرے گا. سیکولر کہلواتا ہے خود کو. یہ سیکولرزم کی میرے خیال سے ڈیفینیشن ان کے مطابق یہ ہے کہ جتنے مائنورٹیز کو آپ سائڈ لائن کریں گے، کارنر کریں گے، کھڈے لائن کریں گے، اتنے ہی آپ سیکولر ہیں. حالانکہ اس کے الٹ ہوتی ہے سیکولرزم کی ڈیفینیشن. اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اتنے دن سے وہاں پہ کرفیو ہے، 185 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں. مطلب یہ ہے وہاں کی جمہوریت کی ڈیفینیشن، یہ ہے سیکولر انڈیا. انڈیا کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے پوری دنیا کو؟ دیکھیں، وہاں پہ ابھی بھی نعرہ جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے غداروں کو گولی مار دو. اور غدار وہ ان کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا. 1947 میں آپ مولانا ابوالکلام آزاد دیکھ لیں، سیف الدین کچلو دیکھ لیں، اور بھی جو مسلمان لیڈر تھے، شیخ عبداللہ کشمیر میں، ان لوگوں نے بڑا واضح فیصلہ کیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ نیشنلسٹ لیڈر کہلائے کہ جی ہم انڈین نیشنلزم میں یقین رکھتے ہیں. اور آج ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی شہریت کے کاغذ لے کے ہیں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ ان کی وہ ڈاکومنٹس کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو ہے نہیں. اب دنیا کو میسج تو بڑا واضح جا رہا ہے کہ بھارت مسلم کچھ ایک اس نے پالیسی رکھی ہے. وہاں پہ گاؤ رکشا کا سلسلہ ہے، مسلمانوں کو لنچنگ سڑکوں پہ کی جاتی ہے، مارے جاتے ہیں، دلت کو مارا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی کے آنے کے بعد ایک میجورٹیرینزم چل نکلا ہے، جہاں وہ ہندو ریاست کا ایک تصور لے کے آگے آیا ہے اور اس میں مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے وہاں سے بے دخل کیا جائے گا، نکالا جائے گا. اس سے وہ بے شک بنگلہ دیش میں جا کے مہاجر ہو جائیں، پاکستان میں آ کے ہو جائیں، یا افغانستان میں چلے جائیں، کہیں جا کے مہاجر ہو جائیں، لیکن انڈیا میں نہیں رہ سکیں گے. اب یہ وہی چیز ہے جو کہ بھارت کے مسلمانوں نے خود سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں ایک ذہنیت اتنی زیادہ معاندانہ ہو، اتنی دشمنی بڑھ چکی ہو، وہاں کیا یہ زندگی گزار سکیں گے؟ اگر آج کسی وجہ سے یہ معاملہ ٹل بھی جائے، مودی اس چیز کو مؤخر کر دے، جو قانون پاس کیا ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے پینڈ کر دیں، تو تب بھی
ایک جو ان کا چہرہ ہے, جو ان کے اندر کے عزائم ہیں, وہ تو سامنے آ گئے. یہ 2 سال 4 سال پھر یہی قصہ شروع ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے کا وقت ہے مسلمانوں کے لیے, وہاں پہ باقی اقلیتوں کے لیے بھی, اسی طرح سکھوں کے لیے بھی فیصلے کا وقت ہے کہ کیا انہوں نے خود آج اور پھر آئندہ اپنی نسلوں کو اسی دکھ اور اسی مصیبت کے ساتھ یہاں چھوڑ کے جانا ہے. کیا وہ اسی طرح ہندو کی بربریت کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ کیا وہ ہندوتوا کے سائے تلے اپنی زندگی, اپنے مذہبی رسومات, اپنے معاملات چلا سکیں گے؟ یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. لہذا فیصلے کا وقت ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک علیحدہ گھر بنانا ہے, علیحدہ جگہ لینی ہے. یہ جو جیسے بھی ہم کہیں, جو فیصلہ 1947 میں ہمارے لیڈرز نے کیا تھا, آج بھی مسلمانوں کے لیے علاج وہی ہے. مسلمانوں کے لیے آج بھی اگر نجات کی راہ ہے تو وہ وہی ہے جو 1947 میں قائد اعظم نے ہمیں دکھائی. وہی رستہ, اس سے ہٹ کے اور کوئی رستہ نہیں ہے. تو ان کو یہ چیز یہاں پہ سمجھ کے ہندو سے بات کرنی چاہیے کہ جناب آپ اپنی ہندو ریاست بنا لیں, آپ خوش رہیں اندر اس سے. یعنی جنرل صاحب ہم یہ اب ایکسپیکٹ کریں, یعنی میرا ذہن جتنا کام کرتا ہے اس چیز کو لے کر, ہم کہتے ہیں جی بہت سے 1947 ایکسپیکٹڈ ہے, ہم توقع کر سکتے ہیں کیونکہ یہی ہوگا, ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یعنی ہمیں تو ایک جناح مل گئے نا, اتنے بڑے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح. تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی یہ تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں, احتجاج کر رہے ہیں لوگ, اپنے حقوق کے لیے بیچارے مارے پھر رہے ہیں, اس زمین سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور بتائیں گے, ثابت کریں گے, ثبوت دیں گے, اب وہاں پہ رہنے کے لیے, شہریت کے لیے اپنے ڈومیسائل, اپنے ریکارڈ ڈھونڈیں گے, وچ از آلموسٹ امپاسبل. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ وقت آ گیا کہ کوئی اور جناح جنم لے گا اس سرزمین پہ اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا بھارت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ظلم اور بربریت ہوگی تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. اس ریئیکشن میں کون آگے بڑھتا ہے, کون لیڈرشپ سنبھالتا ہے, یہ فوری طور پہ تو کہا نہیں جا سکتا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ وہاں جو آج بھی ان کے لیڈرز موجود ہیں, جو ان کی پارلیمنٹ میں بھی, لوک سبھا وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں آج جاگنا چاہیے. ان کے بیانات اب بھی کچھ اس طرح کے ہیں جہاں وہ کچھ اپنے طور پہ اپنی وفاداریاں وغیرہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ وتیرہ وہ بدلنا ہوگا. آج میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, وہاں کے ایک سیاستدان ہیں اویسی صاحب. اویسی صاحب نے بیان دیا کہ جناب جو یہ جو دہلی میں مظاہرہ ہو رہا ہے, جیسے اسد اویس الدین, اور یہاں پہ شاہین باغ میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے, وہاں پہ الزام تراشیاں شروع ہو گئیں کہ جناب یہاں پہ سوئسائڈ بامبر جو ہیں وہ ٹرین کیے جا رہے ہیں. اسد الدین اویسی یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے خطرہ ہے کہ یہ ایک اور جلیانوالہ باغ نہ بن جائے کہیں, کیونکہ یہاں پہ شاہین باغ میں لوگ جمع ہیں, ناچتے ہیں, ان کے اوپر اس طرح کے الزامات عائد اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ قتل و غارت کی جائے. اب یہ اگر صورتحال اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو جلیانوالہ باغ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ کیا اس کے نتیجے میں پھر آزادی نہیں لی گئی؟ اگر آج خدشات موجود ہیں تو پھر آپ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ کہاں آپ کو بہتری مل جائے گی؟ ایک RSS کی ذہنیت اس طرح بری طرح پھیلائی ہے اور وبا کی طرح پھیلی ہے وہاں پہ ہندو سسٹم میں کہ میجورٹی ووٹر وہی ہندو ہیں, اور وہ ہمیشہ اسی کو لے کے آئیں گے, یہی جو مودی ہے اسی کو لے کے آئیں گے اس وجہ سے کہ اس نے ذہنیت ان کو بنا دی ہے. اور وہ ہر وقت سننا چاہتے ہیں مسلمان کے خلاف ارضا سرائی, ہر وقت وہ پاکستان کے خلاف ارضا سرائی سننا چاہتے ہیں. اور یہی مودی, یعنی اکانومی کی بات نہیں ہے, لوگوں کو نوکریاں دینے کی بات نہیں ہے, وہاں پہ کسی قسم کے رفائی یا فلاحی کام کی بات نہیں ہے, سوائے اس کے کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے, پاکستان کو وہ کر دیں گے, مسلمانوں اچھا جنرل صاحب میرے ذہن میں ایک سوال اکثر آتا ہے, خاص طور پہ جب یہ اب وہاں پہ جو مائنورٹی سفر کر رہی ہیں, چھوٹی آبادی نہیں ہے, مسلمانوں پہ جتنا ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پہ. ہاں ٹھیک. اچھا جنرل صاحب جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اب اس طرح کی آوازیں آنے لگی ہیں باقاعدہ کہ جی وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی غلطی کی, اور غلطی یہ کی کہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا, انڈیا میں رہ گئے, جناح کے نظریے کو, ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ نہیں کیا, مخالفت کی, اور آج اس کا جو نتیجہ ہے بھگت رہے ہیں لوگ سزا کے طور پہ کہ وہاں پہ بھارت میں ان کو خود بھارت کے ساتھ محبت, لائلٹی کے ثبوت دینے پڑ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ چلے ان کو اپنا احساس ہوا کہ ان کے باء و اجداد نے غلط کیا, اب پاکستان سے محبت بھی جاگے گی, ظاہری بات ہے احساس ہوا تو جاگے گی.
اب آگے مستقبل قریب میں آپ کو ایسی بھی کوئی سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ لوگ رابطہ کریں گے پاکستان سے، جس طرح کوئی سیاسی پناہ ہوتی ہے کہ ہم پروٹیکشن کے لیے یا اپنے تحفظ کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو اگر اس طرح رابطہ کرنا شروع کر دیا گیا تو پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ از اٹ پاسبل کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا ریئیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو ہم وہاں پہ تباہ حال دیکھیں اور ان کے اوپر اتنا کہ ظلم و بربریت ہوتی دیکھی جائے تو ہمیں بڑا کھل کے ان کی حمایت کرنی چاہیے اور دنیا کو اس طرف توجہ مبذول کرانی چاہیے کہ یہ ظلم کو روکا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ننکانہ صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ بچی کی کسی کی شادی وادی کا مسئلہ تھا، جس میں چھوٹا سا وہ سکھ برادری کے ساتھ کچھ ہوا واقعہ، اور ایک آدمی نے اپنے طور پہ کسی باربر شاپ پہ بیٹھے یہ کہا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اسی پہ انڈیا نے نہ صرف سٹیٹمنٹ دی بلکہ پاکستان کو کہا کہ جناب یہ آپ سکھوں کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ روکیں۔ ظلم کہاں تھا؟ یہ بہانہ بھارت ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے پاکستان میں شیطانیت لگانے کا، پیدا کرنے کا، لیکن مسلمانوں کا تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ تو حقیقت ہے۔ اگر حقیقت کے اوپر بھی پاکستان کو بولنے کا حق نہیں تو پھر کیا ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان بھارت سے اس چیز کے اوپر احتجاج بھی کرے اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت نہیں رکتی، لیکن مسلمانوں کا وہاں پہ فرض یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جد و جہد کو تیز کریں۔ یہ جد و جہد جتنی وہ ان کی شدت ہوگی اس میں بھارت کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کو الگ وطن مل جائے تاکہ وہ اپنی زندگیاں اپنے سینیٹی مسئلہ کشمیر کی ہم بات کریں گے، اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے، اتنا ظلم دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا، ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد جنرل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب اب بات کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو سابق وزراء اعلیٰ ہیں جی، ان کی حراست میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب بھارت اتنا خوف زدہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، 185 سے زیادہ دن ہو چکے کرفیو کے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، قید ہیں، ادویات تک ان کو مہیا نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اتنا ظلم وہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور اب ان لوگوں کو نظر بند کر دینا، کسی کی حراست میں توسیع کر دینا، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا چاہ رہا ہے بھارت مزید؟ دیکھیے، بات یہ ہے، بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غالباً سمجھ نہیں کہ اگر کوئی آبادی، کوئی لوگ اگر آپ سے ناراض ہیں تو ان کے اوپر اگر ظلم کریں گے تو وہ مزید ناراض ہوں گے، ان کے اندر نفرت اور بڑھے گی، لہٰذا وہ میرا خیال ہے کہ خود اپنی تباہی کا رستہ انہوں نے خود مودی صاحب نے چن لیا ہے۔ اگر کشمیری ناراض تھے اور بھارت ان کو راضی کرنا چاہتا تو میرا خیال ہے ان کے پاس رستہ تھا کہ بجائے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالنے کے ان کے اوپر مہربانیاں کرتے، ان کی سہولیات بڑھاتے، ان کو مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو آپ نے خوش کرنا ہے تو خوش کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آپ ناراض لوگوں کو مزید اگر تکلیف دیں گے، دکھ پہنچائیں گے تو وہ آپ کو کیا پھول برسائیں گے آپ کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ ایک طوفان ہے، ایک لاوا ہے جو اندر پک رہا ہے، اور کسی نہ کسی وقت وہ پھٹ پڑے گا۔ آج وہ خوش ہیں بھارتی کہ جناب لیڈرشپ اندر بند کی ہوئی، ٹھیک ہے لیڈرشپ بند کی، لیکن یہ بند کرنے کا جو رزلٹ ملا ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ لیڈر جو کسی وقت میں بھارت کا کلمہ پڑھتے تھے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا، ہم کدھر ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو شیخ عبداللہ کی اولاد آج شیخ عبداللہ کی جان کو رو رہی ہے، وہ مفتی سعید کی اولاد جو وہ مفتی سعید کی جان کو رو رہی ہے کہ ہم جیلوں میں پڑے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے۔ تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس چیز کے اوپر خوش ہوں، لیکن جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا پاکستان کا کام ہے۔ کشمیری آج قید ہیں، جیل میں ہیں، کھلی جیل ہے جس میں لاکھوں انسانوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی آواز پاکستان ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہماری کوششوں میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کافی ہے، اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب، ٹھیک ہے، ہم آواز اٹھا بھی رہے ہیں، محنت کرنی ہوگی زیادہ۔ ہمارے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جی میں وکیل نہیں ہوں، میں سفیر بن گیا ہوں،
کشمیر کے لیے اور میں مسئلہ حل کروا کر ہی رہوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے, لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں, ٹھیک ہے, بہت سی آپشنز ہیں. جیسے آپ نے لاسٹ پروگرام میں بڑی اچھی بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جی یونائٹڈ نیشن کے جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں 5, ان سے ہم نے کتنے رابطے کیے, ہم نے اپنا نیریٹو ان کے سامنے کیا رکھا. وہ اپنا جھوٹا پروپیگنڈا اتنا اچھے طریقے سے بیچ دیتے ہیں ہندو یا انڈینز جو ہیں, لیکن ہم اپنا سچ بھی, اپنی حقیقت بھی بیچنا نہیں جانتے ہیں. ہم یہاں پہ بہت مار کھاتے ہیں, سولیٹزم بہت کمزور ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جنرل صاحب ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا, جب ہم بہت سی ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں ہماری فارن منسٹری سے, ہمارے وزیر خارجہ سے, ہمارے پرائم منسٹر سے, کہ ہم کیس پریزنٹ نہیں کر پا رہے. ہم خود بھی تو ویک ہے نا, ہم کیا بہت پاورفل ہیں, ہم کیس کیسے پریزنٹ کریں؟ کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ اب بڑے بڑے ادارے, باہر کی انٹرنیشنل جو NGOs ہیں, تمام لوگ رپورٹ کرتے ہیں جا کے, تمام لوگ دکھاتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ظلم دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہے, آپ کو یاد ہوگا پلوامہ والا معاملہ جو تھا, کس طرح اپنا جھوٹا یہ پروپیگنڈا بیچا انہوں نے, اور امریکہ سے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے. یعنی پاکستان کے بارے میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ پہلے ہی یقین کر لیتے ہیں, پھر ہمیں ثبوت دینے پڑتے ہیں, صفائیاں دینی پڑتی ہیں, پھر جا کے کسی کو یقین آتا ہے کہ ارے پاکستان سچ کہہ رہا ہے, بھارت جھوٹ بول رہا ہے. کیا ہم اس پوزیشن میں کہ دنیا ہماری بات سنے؟ یہ بڑی کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے. دیکھیں فضا, بات یہ ہے, دو چیزیں میں ذہن میں رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ دنیا سنے یا نہ سنے, جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فرض پوری طرح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ہمیشہ فرض کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے انسان پہ اور ملک پہ کہ آپ نے دوسروں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا پوری کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے نہیں کی. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن جیسے بھارت ہے, یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک اپنا نیریٹو لے کے باہر دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم نے اس کے کاؤنٹر نیریٹو ہر فیلڈ میں چلائے کہ اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے کھولا جائے تاکہ دنیا کی آنکھیں کھلے؟ ہم نے یہ بھی نہیں کیا. اگر بھارت نے کہا کہ جناب پٹھان کوٹ پہ حملہ آپ نے کرا دیا, ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, لیکن ہم بھارت کا مزید جھوٹ کھولنے کو تیار نہیں, کیونکہ بھارت نے ثبوت کوئی بھی نہیں دیے. ہم دنیا کے سامنے یہ چیز نہیں رکھتے. چیز یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہمارے وزیر اعظم سفیر بن گئے, ٹھیک ہے, سفیر ہوں, بڑے خوش رہے اس میں, لیکن ان کی حکومت نے آج دن تک کوئی مربوط پلان نہیں بنائی. اس میں مختلف محاذ ہے. P5 ایک محاذ ہے, آپ کے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, وہ ایک اور محاذ ہے جس کے اوپر آپ نے دنیا ضمیر جگانا ہے. ایک کشمیر کا قانونی مسئلہ ہے جو ان کا پیدائشی قانونی حق ہے, اس کے اوپر قانونی ماہرین اور دنیا کو آپ نے جگانا ہے. کیا آپ نے وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ نے اپنے میڈیا کو اتنا فعال کیا کہ آپ کا میڈیا دنیا تک ٹھیک ہے جی جنرل صاحب, بہت معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہیں پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکر کرنے کے لیے, آپ کے تجزیے کے لیے, آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.